अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की है, तो इसका मतलब ये है कि आप संजीदगी से कुछ बातें आज के मौके पर जानना चाहती हैं। लेकिन मैं इसे खाली ड्रग्स के इशू तक महदूद नहीं रखना चाहता, क्योंकि आपके आगे एक लंबी खूबसूरत ज़िंदगी है। तो मैं चाहूँगा कि आज की टॉक या आज की बातचीत आपके लिए ज़िंदगी साथ हो, क्योंकि आप ज़िंदगी के एक ऐसे मरहले पे हैं जहाँ आप प्रोएक्टिवली यानी पेशगी कुछ ऐसे काम कर सकती हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी मायनाज हो, आपके अपने ख्वाबों के मुताबिक हो। तो ज़हन में ये रखना है आपने कि जो भी मैं बातचीत करूँगा उस पे जो सवाल आपके ज़हन में आए आपने वो सवाल ज़रूर करने हैं। आपके पास माइक पहुंच जाएगा, अगर आप में से कोई भी सवाल करना चाहे तो माइक आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपना सवाल करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी कि आप क्या जानना चाहती हैं ज़िंदगी के बारे में, अपने तमन्नाओं को पूरा करने के बारे में और एक खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी पाने के लिए। आमतौर पर जब ये सवाल पूछा जाता है कि खुशी का राज किस चीज़ में है, तो ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं और वो ये बताते हैं कि हमारा ख्याल है कि खुशी का राज जो है वो रिच एंड फेमस होने पे है। लेकिन जितने भी रिच एंड फेमस लोग होते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आप रिच एंड फेमस हैं तो क्या खुशी आपके कदमों में खेलती रहती है या नहीं, तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, रिच एंड फेमस होने से खुशी नहीं मिलती। वो आपको बताएंगे हमेशा कि खुशी हमेशा करीबी लोगों से अच्छे ताल्लुकात में छुपी हो। खुशी हमेशा हमारा अपनी ज़ात से जो एक रिश्ता नाता होता है उसके अंदर छुपी हो। हमारा मौजू बुनियादी तौर पर है कि ड्रग्स से कैसे बचें। आपने सुन रखा होगा कि डायबिटीज़ से कैसे बचें, खाना ठीक खाएं, एक्सरसाइज करें, टेंशन से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, वज़न को काबू में रखें, तो डायबिटीज़ से बच जाते हैं। आपने सुना होगा कि दिल की बीमारी से बचने के लिए भी यही तर्ज़ ज़िंदगी अच्छा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन अगर हम पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं और मनशियात और अल्कोहल से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा छोटा सा काम करने की ज़रूरत है, यानी हमें अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। ये एक सादा सी बात है, अगर इसे बॉटम लाइन आप समझें तो अच्छा इंसान। आजकल ये सोचा जाता है कि अच्छा इंसान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल सोचा जाता है कि ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी टुडे। आज ये समझा जाता है कि कर भला सो भला नहीं चलेगा। आज लोग ये कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करते रहना चाहिए पर अच्छी बातों पे अमल नहीं करना चाहिए, अच्छा बनने की तलकीन करते रहना चाहिए पर अच्छा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा बनने के साथ बहुत मुफलिसी का जोड़ा गया है तासर। अगर हमें कोई शख्स कामयाब नज़र आता है, अगर कोई शख्स खुशहाल नज़र आता है, शोहरत याफ्ता नज़र आता है, अमीर नज़र आता है, तो हमारे ज़हन में जो लफ्ज़ उभरते हैं वो कोई अच्छे नहीं होते। अगर हमने किसी को अच्छा साबित करना होता है तो हम उसकी गुर्बत को हाईलाइट करते हैं। हम कहते हैं कि जी वो फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म जब रिटायर हुआ तो वो किराए के मकान में उसने सारी ज़िंदगी गुजारी, और जब वो 96 बरस का था तो इसका सामान मालिक मकान ने बाहर फेंक दिया कि वो किराया अदा नहीं कर रहा।
تو ہم کہتے ہیں کتنا اچھا انسان. لوگ بھی عام طور پر جب اچھائی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، بریکٹ میں کہ میں اچھا آدمی ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں. کیا آپ کے نزدیک بھی ایسی سوچ ہے کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو مفلس ہو؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ بس نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہیں سے ادھار لے کے حج کر لیتا ہے، تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے، اس کو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا مفلسی کے سوا، اور اس کو اگلی دنیا میں جنت ملے گی؟ اچھے انسان کا یہ تصور جو ہے یہ کوئی زیادہ مزیدار نہیں ہے. سائنس نے اچھے انسان کا تصور یہ ہے کہ جو خوبیوں کا مالک ہو، جو سکلز سے مرصع ہو، جو خوش بھی ہو اور جس کا حال بھی اچھا ہو. سائنس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمیں گیجٹس دیتی ہے، وہ ہمیں ٹریولنگ میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، وہ اسمارٹ فون کے ذریعے ہمیں کمیونیکیشن میں مدد دیتی ہے، ایئر کنڈیشننگ کے ذریعے ہمیں سائنس موسم کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے. لیکن ہمارا خیال ہے کہ سائنس ہمیں اچھے نظریات نہیں دے سکتی. ہمارا خیال ہے کہ اچھے نظریات تو یا تو ہمیں کلچر سے ملتے ہیں یا اچھے نظریات ہمیں صرف مذہب سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کلچر سے بھی اچھے نظریات ملتے ہیں، مذہب سے بھی اچھے نظریات ملتے ہیں، لیکن سائنس سے بہت اچھے نظریات ملتے ہیں. ایویڈنس بیسڈ اچھے نظریات سائنس سے ملتے ہیں. مذہب سے ہمیں اچھے اصول ملتے ہیں، سائنس سے ہمیں اچھا طرز زندگی جو کہ اچھے نظریات پر مبنی ہوتا ہے وہ ملتا ہے. بہت سے سوال آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں، آپ سب ٹین ایجر ہیں زیادہ تر، اور ایک آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے جس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ زندگی کیسے چلے. چند باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، ماں باپ بتاتے رہتے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہے. یہ ماں باپ آپ کو کہتے رہتے ہیں. پچھلے 400-500 سال سے جب سے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا رواج ہوا ہے، ماں باپ کو کافی کریز ہے کہ آپ تعلیم جو ہے وہ بہت اچھی حاصل کریں. اب تعلیم کے ذرائع اسکول، کالج، یونیورسٹی کے علاوہ بھی پیدا ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. اگرچہ یہ نئی نئی بات ہے، 20-25 سال سے ایسا ہونا شروع ہوا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. ماں باپ کہتے ہیں پڑھو اور بار بار یہ کہتے رہتے ہیں، لیکن پڑھنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ جلد ہی پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں. پڑھنا مشکل لگتا ہے. اسی وجہ سے جب لوگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور انہیں ڈگری ملتی ہے تو وہ کیپس کو ہوا میں اچھالتے ہیں کہ پڑھائی سے جان چھوٹ گئی ہے. پڑھنا آسان نہیں ہے. زیادہ تر لوگ بچوں کو بڑی شوق سے اسکول لے کے جاتے ہیں. پہلے دن بچے روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا رونا دھونا چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ یہ راز نہ پا دیں کہ پڑھنا، لکھنا، سننا، بولنا یہ انسان ہونے کے ناطے بہت اہم کام ہے جو انہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. لوگ 18 سال تقریباً تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پھر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں
زندگی میں اچھے جابس نہیں ملتے، خوشحالی نہیں ملتی، مہنگائی انہیں تنگ کرتی رہتی ہے، ان کی تمنائیں ناتمام رہ جاتی ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تعلیم کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ پڑھنے نہیں جاتے. وہ کسی پریشر کی وجہ سے جاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا، اس لیے اتوار ان کو بہت اچھا لگتا ہے. جمعے کا دن بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ذرا اس دن تھوڑا کم پڑھنا. جب تک ایک جلتی ہوئی تمنا نہ ہو پڑھنے لکھنے کی جس کا تعلق اسکول کالج یونیورسٹی سے نہیں ہے، یہ شروع سے لے کے آخری سانس تک پڑھنا لکھنا اگر ایک پیشن ہو تو آپ کی زندگی بہت مزیدار ہو سکتی ہے. سو ٹین ایج میں جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فیصلہ تعلیم کے بارے میں ہے، ایک شعوری فیصلہ کہ تعلیم ایک مزیدار چیز ہے. تعلیم جو ہے وہ بہت مزیدار چیز ہے، لیکن یہ دور سے اتنی مزیدار لگتی نہیں ہے. میں بھی ان بچوں میں شامل تھا جو پڑھنے سے بہت گھبراتے تھے، اور میرے ماں باپ مجھے بہت خوش کرتے تھے. والد کو میرے کافی پٹائی بھی کرتے تھے اس بات پہ کہ میں پڑھائی کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتا. لیکن میں ان کو کہتا تھا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور میرے ماں باپ تنگ آ کے مجھے پوچھتے تھے کہ اگر تم پڑھو لکھو گے نہیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو میں ان کو اپنی چھوٹی سی سمجھ بوجھ کے مطابق جواب دیتا تھا کہ میں دودھ دہی کی دکان بنا دوں گا، میں سبزی کی دکان بنا دوں گا، میں مزدوری کر لوں گا. مجھے وہ سارے کام نسبتاً آسان لگتے تھے، پڑھنا مجھے مشکل لگتا تھا. لیکن پھر وقت میں ایک کروٹ بدلی اور مجھے ایک دن اچانک یہ انکشاف ہوا کہ پڑھنا لکھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور میں نے دیکھا کہ باقی کام اس کی نسبت ذرا مشکل ہے. تو پھر میں نے دل سے پڑھنا شروع کیا، اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ پڑھنے لکھنے کا جو کام ہے وہ کبھی رکا نہیں. میں آج بھی صبح 5 بجے سو کے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلا کام پڑھنا لکھنا ہے، اور میں تقریباً 4 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد کوئی 1-2 گھنٹے میں دیکھتا ہوں، اور پھر کچھ ورک فرام ہوم کرتا ہوں، پھر دوپہر کو سو جاتا ہوں، پھر شام کو اپنے ہاسپٹل جاتا ہوں اور 5 گھنٹے وہاں کام کرتا ہوں. تو اس طرح ایک ڈسپلنڈ زندگی جس میں ایکسرسائز، جس میں لوگوں سے اچھے تعلقات بنانا اور کھانے پینے میں سادگی رکھنا، زندگی میں سادگی رکھنا، کبھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے کہ ذہن پہ بوجھ ہو، کوئی قرضہ دینا یا ایسے گولز بنانا جن کے لیے کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا پڑے. تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کرتا. تو ایجوکیشن کے بارے میں جو ٹین ایج میں ایمفیسس ہے، یہ صرف ٹین ایج تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تا زندگی چلنے والا کام ہے. پہلے کچھ اور معاملہ تھا. 19ویں صدی میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو کچھ نیا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تب جو علم ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتا تھا، علم پیدا نہیں ہوتا تھا. علم کے پیدا ہونے کی رفتار بہت سست تھی. لہذا یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اگلے 50-60 سال کی زندگی لوگ گزار لیتے تھے اسی علم کی بدولت، اور بہت اچھی گزار لیتے تھے. پھر 20ویں صدی میں آ کے تھوڑی تھوڑی تبدیلی محسوس ہونے لگی کہ یونیورسٹی کی تعلیم کچھ عرصے کے بعد آبسولیٹ دکھائی دینے لگی. پھر یہ جو موجودہ صدی ہے تو دنیا بھر میں اب جو لوگ ڈگریز لیتے ہیں
ہر 5 سال کے بعد ان کو پھر سے امتحان دینا پڑتا ہے، اپنی ڈگری کو دوبارہ ویریفائی کرانا پڑتا ہے۔ ابھی پاکستان میں یہ رواج نہیں ہوا، جب پاکستان میں یہ رواج ہوگا تو کافی قیامت آئے گی۔ لیکن امریکہ میں جو بھی ڈاکٹرز ہیں، ہر 5 سال کے بعد ان کو دوبارہ امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز جو پڑھنے لکھنے کے علاوہ اہم ہے، جو کہ آگے تمام زندگی متاثر کرتی ہے، وہ فرینڈز کا انتخاب ہے، دوستوں کا انتخاب ہے، کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہو۔ وہ آپ کی زندگی پہ بہت دور رس اثرات ڈالتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ 1-2 دن آپ کی زندگی کو اپسیٹ کرتی ہیں، جیسے آپ نے کوئی غلط کھانا کھا لیا، آپ کا معدہ خراب ہو گیا، 2-3 دن آپ اپسیٹ رہے، اور اس کے بعد پھر زندگی آپ کی نارمل چلنے لگی۔ لیکن اگر غلط دوستوں کا انتخاب کر لیا اور ان کی صحبت میں غلط باتیں سیکھ لی، کیونکہ صحبت کا اثر کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی جینز میں ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو آپ اسے بیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جینز میں کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، جیسے بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا، آپ اسے بیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صحبت غلط چن لی، غلط لوگوں کا ساتھ چن لیا، محض اس لیے کہ وہ قریب تھے، اگر آپ نے غلط لوگوں کا ساتھ چن لیا تو پھر اس کے اثرات ساری زندگی چلتے رہیں گے۔ تیسری چیز ماں باپ سے تعلقات کا معاملہ ہے، کہ ماں باپ سے تعلقات کیسے بنانے ہیں۔ عموماً ہم ماں باپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی، اور ان کے ساتھ احترام کا اچھا رشتہ بنانے کے بارے میں شعوری طور پر کوئی کوششیں نہیں کرتے، جس سے ہم اپنے ماں باپ کی وزڈم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ان کے مہربانیوں اور رحمت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ماں باپ سے جب ہم جھگڑنا شروع کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب دنیا میں کسی بندے سے ہماری بنے گی نہیں، کیونکہ جس کی ماں باپ سے نہیں بنتی، جو کہ سب سے آسان لوگ ہوتے ہیں تعلقات کے اعتبار سے، تو جس کی ماں باپ سے نہیں بنتی اس کی کسی سے نہیں بنتی۔ تو ماں باپ سے بنا کے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ کا جو آپ کا ساتھ ہوتا ہے یہ زندگی کے پہلے 25 سال میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، پھر دوسرے 25 سال میں ذرا کم ہوتا ہے، پھر تیسرے 25 سال میں ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز جو زندگی کے لمبے عرصے تک اثر انداز ہوتی ہے اور جسے واپس پلٹ کے درست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ ڈرگس کا استعمال ہے۔ ڈرگس کا استعمال زیادہ تر ہم دوسرے لوگوں کے مشوروں سے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی وجہ ہمارے موڈ کی خرابی یا بے چینی یا انرجی کا کم ہونا یا لو فیل کرنا یا اچھا محسوس نہ کرنا یا اپنے آپ کو زون میں محسوس نہ کرنا، تو اس وجہ سے پھر ڈرگس کا استعمال شروع ہوتا ہے، جو کہ اب دنیا بھر میں پاکستان کے سمیت بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ زندگی گزارنا 21ویں صدی میں زیادہ مشکل کام ہے، زندگی زیادہ ڈیمانڈنگ ہے کیونکہ یہ زیادہ تیز ہے۔ تو ڈرگس کا استعمال ایک دفعہ شروع کر دیں تو 5 سال بعد یا 10 سال بعد پلٹ کے ان سے نجات حاصل کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سائنس کی بدولت اب یہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تو ڈرگس کا استعمال بھی ٹین ایج میں عموماً لوگ کرتے ہیں اور اس کا کیریئر وہیں رک جاتا ہے۔ ڈرگس کا استعمال لوگ ٹین ایج کے بعد بھی کرتے ہیں، اور جہاں وہ ڈرگس کا استعمال شروع کرتے ہیں ان کا جو کیریئر ہے وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔
پھر بہت بڑے بڑے لوگ بھی ڈرگس کا استعمال کرتے رہے ہیں اور اپنی زندگی کو خراب کرتے رہے ہیں، اگرچہ ان کی وجہ شہرت آج بھی کسی اور چیز کے دم سے قائم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی یہ غلطی کرتے رہے ہیں۔ آپ نے آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا، نیوٹن کو بھی آپ جانتے ہیں، ڈارون کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، فرائڈ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں جا کر ڈرگس کے لیے اپنا ستیہ ناش کیا اور بہت مزریبلی دنیا سے گئے۔ سر مائیکل جیکسن شامل ہے اس میں جو بہت فیمس ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اس کی بھی ڈیتھ ہوتی انہیں ڈرگ کو۔ مائیکل جیکسن تو اس طرح سائنسدان تو نہیں تھے، میں کچھ سائنسدانوں کا ذکر کر رہا تھا جن کی وجہ سے دنیا نے بہت کمفرٹ پایا۔ مائیکل جیکسن نے انٹرٹین کیا، مائیکل جیکسن کا ڈرگس کا پرابلم بھی تھا اور بہت سے دیگر پرابلم بھی تھے، سیلف امیج کے پرابلمس تھے، وہ پلاسٹک سرجریز میں جاتے تھے۔ اور ایک خاص بات مائیکل جیکسن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے نشہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے جو ان کو اچھے طریقے سے نشہ کرا سکیں۔ شاید آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہو کہ بہت سے لوگ لاہور میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے نشہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں۔ سائنس اس کی ہیلپ کر رہی تھی ڈرگ کو یوز کرنے میں۔ سائنس ہیلپ کر رہی تھی ڈاکٹرز کے ذریعے۔ لاہور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے تسلی کے لیے کچھ ڈاکٹرز کو ملازم رکھ دیتے ہیں جو ان کو میڈ ڈوز دیتے ہیں اور پھر ان کا خیال رکھتے ہیں کہ نشہ ان کو کوئی نقصان نہ دے، لیکن نشہ نقصان دیتا ہے چاہے آپ ڈاکٹرز کی زیر سایہ کریں۔ میں سائنسدانوں کی بات کر رہا تھا، بہت بہت بڑے سیاستدان، ملکوں کے سربراہ ماضی میں ایسے پائے گئے ہیں جو کہ نشے کی وجہ سے بہت زوال اور تکلیف کا شکار ہوئے۔ ابراہیم لنکن ان میں سے ایک ہیں، چرچل بھی ایسے ہی دور سے گزرے۔ بہت بڑے بڑے شاعر بھی منشیات اور شراب کے ہاتھوں خوار ہوئے اور دنیا سے جاتے ہوئے بڑی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ بڑے بڑے لوگوں کے نام جن کی وجہ شہرت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے ہم اس چیز کو درگزر کرتے ہیں، ان کی عزت کی خاطر ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، لیکن اس سے ایک نقصان ہوتا ہے کہ لوگ یہ نہیں پھر جان پاتے کہ غلطی کوئی عام انسان کرے تو اس کو تھوڑا نقصان ہوتا ہے اور غلطی کوئی خاص انسان کرے تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب کو آپ جانتے ہیں، ان کا بھی منشیات کا بائیپولر ڈس آرڈر کا مسئلہ تھا، بہت ڈائبٹیز میں بھی وہ پریشان رہتے تھے، قرضہ لینے کی بھی عادت تھی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں جتنا بادہ فات تھا۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے سبق سیکھنا ہے۔ ڈرگس کا معاملہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سیلیبریٹیز کے اندر ڈرگس کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ سیلیبریٹی بننے کے لیے ڈرگس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اگر ترقی یافتہ ہے تو وہ شراب کی وجہ سے ہے یا ڈرگس کی وجہ سے ہے۔ انہیں بالکل نہیں پتہ کہ امریکہ کی ترقی میں ڈرگس کا یا شراب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ امریکہ اگر امریکہ ہے یا ترقی یافتہ ہے تو وہ ڈرگس اور شراب کے باوجود ہے، یعنی وہاں ایسے لوگ دنیا سے پہنچے جو بہت ہائی اچیورز تھے اور انہوں نے امریکہ کو امریکہ بنایا، اور شراب پینے والے اور ڈرگس کا استعمال کرنے والے امریکہ کو ہمیشہ پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ جو نشے اور شراب سے دور تھے انہوں نے آج امریکہ کو ایک سپر پاور بنایا۔ شاید آپ کو یہ سن کے حیرت ہو کہ امریکہ کے سرکاری دفاتر میں جب لوگوں کو بڑے عہدے دیے جاتے ہیں تو اس چیز کو بطور خاص یقینی بنایا جاتا ہے کہ کہیں وہ شراب یا ڈرگس کا استعمال تو نہیں کرتے۔ امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس ہے، جو صدر کا دفتر بھی وہیں ہوتا ہے، تو وہاں کسی کی خاطر تواضع
شراب سے نہیں پی جاتی. امریکہ میں کوئی بھی سرکاری مہمان جب جاتا ہے تو اسے واضح طور پر پہلے دن ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی خاطر تواضع ہم ہر طرح سے کریں گے، لیکن شراب یا دیگر چیزوں کا استعمال آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے. آفیشیل پالیسی امریکہ کی ہمیشہ ڈرگس کے خلاف رہی، الکوہل کے خلاف رہی. 1920 میں امریکہ میں شراب پہ پابندی بھی تھی، لیکن پھر لوگوں نے گھر پہ شراب بنانی شروع کر دی اور معاملات اور زیادہ بگڑ گئے. تو انہوں نے ایک 100 سالہ منصوبہ بنایا جس میں انہوں نے شراب کو امریکہ سے دیس نکالا دینے کا پروگرام بنایا، اور اس منصوبے پہ آج تک عمل ہو رہا ہے. اب 8 سال باقی ہیں، لیکن ابھی نظر نہیں آتا کہ شراب کا معاملہ 8 سال میں وہاں ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کچھ ایکسٹینشن کے بعد، ہو سکتا ہے کچھ مزید 25 سال کے بعد، لیکن ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ امریکہ سے شراب کو ختم کریں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ جو شراب ہے یہ پچھلے 10,000 سال سے دنیا کے لیے وبال جان ہے. اسے آپ ام الخبائث کے نام سے بھی جانتے ہیں. ام الخبائث کا مطلب ہے کہ جو برائیوں کی ماں ہو، یعنی شراب پینے کے بعد برائیوں کا آغاز ہوتا ہے. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہ برے ہوتے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں برے ہوتے ہیں، وہ خراب موڈ اور کم انرجی کا شکار ہوتے ہیں. شراب پینے کے بعد ان میں برائیاں جمع ہونی شروع ہوتی ہیں. جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں وہ شراب شروع کرنے کے بعد لوگوں میں آتے ہیں، اور وہ اپنے عروج کو پہنچتے ہیں جب کوئی شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. شراب پینے کا مطلب ہے کہ 30 cc الکوہل پر ڈے اگر کوئی پیتا ہے تو وہ ریکریشنل یوز ہے، جس سے کہ معمولی طباختیں جنم لیتی ہیں. لیکن اگر الکوہلزم ہو جائے، جس کا مطلب ہے کہ 10 گنا یا 20 گنا مقدار، یعنی 300-400 پیور الکوہل 300-400 cc کوئی پیتا ہے تو وہ الکوہلک کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس سے پھر جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں وہ جناتی سائز کی ہوتی ہیں. پھر اس سے وہ خود، اس کا خاندان اور ماحول بہت پلیوٹ ہوتا ہے اور تمام برائیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں. تو آسان رستہ یہ ہے کہ اگر ہم اچھے انسان بن جائیں، اچھے انسان سے مطلب ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں بے چینی ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو بھی بے چینی ہو، اور اگر ہم قاعدے قانون کے مطابق چلتے ہیں، زندگی کو آرڈر میں رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں سٹریس نہیں جمع ہوتی اور پھر ہمیں منشیات یا شراب کی ضرورت پیش نہیں ہو. میں اس پہ پھر تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا منشیات اور شراب کے بارے میں بات کرنے کے لیے. لیکن وہ جو ٹین ایج میں چیزیں تھیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ ایجوکیشن نمبر 1 ہے، دوستوں کا انتخاب بڑا اہم ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، امن اور آشتی سے رہنا بہت اچھا ہے. ڈرگس کا استعمال چمٹ جاتا ہے بھوت بن کے، پھر یہ کمبل ہم چھوڑتے ہیں لیکن یہ کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. لیکن ایک اور چیز ہے جسے ہم سیلف اسٹیم کا نام دیتے ہیں، یعنی عزت نفس کا نام دیتے ہیں. عزت نفس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بارے میں گہرا اندرونی خیال کیا ہے، آپ کے اپنے عزت کرنے کا معاملہ کیسا ہے. زیادہ تر ہم عزت اس کو سمجھتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ہماری. تو بات یہ ہے کہ ہمارا اپنی امیج اپنی نظر میں کیسی ہے. جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو دنیا ہمیں پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے،
لوگ ہماری اوبگت کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہیں مہمان جاتے ہیں تو لوگ ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری عزت کرتے ہیں. لوگ ہمیں مٹھائیاں کھلاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہاں لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں. لیکن جب شام کو ہم گھر پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ گھر والے اتنی عزت نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا. تھوڑا سا جھٹکا گھر میں داخل ہوتے ہی لگتا ہے کہ جو باہر حالات تھے وہ بہت اچھے تھے، گھر کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں. اس کے بعد جب ہم اپنے کمرے میں جاتے ہیں، آئینے کو دیکھتے ہیں کسی وقت، تو پھر ہمیں بالکل براہ راست سامنا اس بندے سے ہوتا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اور اسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں کہ وہ جو آئینے میں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اصل عزت وہ ہے جو ہم خود اپنی کرتے ہیں میرٹ پہ. اصل عزت وہ ہے جس کے لیے کوئی بیرونی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، لیکن ہمیں اس کا ادراک بہت بعد میں ہوتا ہے جب ہم ماں باپ کی باتوں میں آ کے دنیاوی شان و شوکت حاصل کرتے ہیں، جب ہم ماں باپ کے دباؤ پہ ڈاکٹر، انجینئر یا پی ایچ ڈی بنتے ہیں، جب ہم دولت کماتے ہیں، اچھی گاڑیاں لیتے ہیں، اچھے گھر بناتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل خوشی اس بات میں ہے کہ ہمارا اپنے بارے میں اوپینین کیا ہے، ہماری رائے کیا ہے، ہمارا امیج کیا ہے، ہم اپنے بارے میں سوچتے کیا. یہ 5واں نقطہ ہے جو جتنی جلدی سمجھ لیں تو اتنا ہی اچھا ہے کہ اپنے سے نظریں چرانے کی نوبت نہ آئے. اچھا، چھٹی قباحت جو شروع ہوتی ہے، جو ٹین ایج میں شروع ہوتی ہے، یہ ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس پہ قابو پانا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن ممکن ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں وہ جو لو یو مس یو کا کھیل ہے جو ٹین ایج میں شروع ہو جاتا ہے. چاہے آپ نیو یارک میں رہتے ہو یا کراچی لاہور اسلام آباد میں یا شیخو پورے میں رہتے ہو یا چک گاؤں پہ 42 میں رہتے ہو، یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے. حرج نہیں ہے لیکن ٹین ایج کا یہ کھیل نہیں ہے. حرج نہیں ہے، پہلے آپ وہ سارے کام کر لیں، تعلیم صحیح کر لیں، اپنی صحبت کو اچھا بنا لیں، ماں باپ سے تعلقات اچھے بنائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ریپوٹیشن کا خیال رکھیں، عزت نفس پہ کام کر لیں، ڈرگس سے دامن چھڑا کے رکھیں، آپ کمفرٹیبل ہو گئے ڈرگس کے لیے، تعلیم مکمل کر لیں. 24-25 سال کی عمر میں جب آپ کو آگے زندگی بڑھانی ہے تو پھر یہ وقت ہے کہ آپ محبت کی دنیا میں قدم رکھیں اور اندھی محبت کی دنیا میں قدم نہ رکھیں، کیونکہ آج کی محبت اندھی نہیں ہے. سر ہم لوگ تو لیٹ ہو گئے ہیں، 25-26 گزر گئی. اچھا، جو لیٹ ہو گئے ہیں ان کے لیے میں تھوڑی دیر میں نسخے بناؤں گا. ہم نے میری بالکل ارینج میرج ہے. آئی سا مائی ہسبینڈ ون ٹائم بفور مائی نکاح، اس لیے آپ کو شاید پہلے سن لینا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے خطرہ مول دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا کیا بنا، لیکن شادی جو ہے آج کے زمانے میں جیون ساتھی کا جو انتخاب ہے یہ بھی سائنس کی مدد سے کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لائف پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے، اس میں کیسے دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ادھورے پن کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نسل انسانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی تنہائی اور اپنی کمیوں کمزوریوں کو ایک دوسرے کی مدد سے نبھاتے ہیں. تو آج کل تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی پہلے کتابوں میں یہ باتیں آئیں، اب انٹرنیٹ پہ یہ باتیں ہیں،
آپ گوگل پہ جا کے یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جیون ساتھی کا انتخاب کیسے کرتے ہیں. آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا سکتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت سے سورسز ہیں, وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے تھوڑا سا ڈیٹرنٹ فیل ہوتا ہے. آرٹیفیشیل کے لفظ سے اس کا نام غلط رکھا ہوا ہے, یہ مس نومر ہے. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں ہے, یہ آگمنٹڈ انٹیلیجنس ہے, یہ ایکیومولیٹڈ انٹیلیجنس ہے, اور یہ سورس آف نالج نہیں ہے صرف, اصل میں یہ سورس آف انٹیلیجنس ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ ہمیں زندگی میں بائی چانس ملتی ہے, کم یا زیادہ. یہ پیدائش کے وقت ہی ڈٹرمن ہو جاتی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کتنی ہے, اور پھر زندگی بھر ہمیں اسی انٹیلیجنس سے گزارا کرنا ہوتا ہے. انٹیلیجنس کو ہم بڑھا نہیں سکتے. انٹیلیجنس ایک فکس گفٹ ہے جو قدرت کی طرف سے ہم سب انسانوں کو ملتا ہے, لیکن ہم مہارت سے, تجربے سے, علم سے وزڈم پیدا کر سکتے ہیں, اور وزڈم کو دن بدن بڑھایا جا سکتا ہے. میں ایک پریویس ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے. ابھی لاسٹ فیو منتھس میں ایک نیوز بہت وائرل ہو رہی تھی کہ ایک بچے نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, چیٹ جی پی ٹی سے اس کو اپنا فرینڈ بنا لیا, اور تمام جو اس کی ڈسکشن ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا, اور وہ اس کو تمام اس کے سولوشن بھی بتاتا تھا. اور اینڈ پہ ہوتے ہوتے وہ بچہ اتنا ڈسہارڈ ہو گیا, اس کو کہا کہ اس دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے پھر چیٹ جی پی ٹی نے اس کو بہت طریقے بتائے کہ تم کس طریقے سے سوسائڈ کر سکتے ہو, اور ایٹ دا اینڈ اس نے اس کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اس میں سے ایک چوز کیا اور اس نے سوسائڈ کرا. اور اس کا بلیم اس کے پیرنٹس نے جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہی دیا کہ اس کی وجہ سے میرے بیٹے نے سوسائڈ کرا ہے. سر یہ اس طرح کی چیزیں جو ہمارے یوتھ میں ہو رہی ہے ہم کس طرح سے روکیں, اور ان کو ہم یہ بتائیں کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک اوریجنل انٹیلیجنس ہے. اس کو کس کو دوست بنائیں اور کیا وہ کریں تاکہ وہ سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ انٹیلیجنس ہمارا ایک اثاثہ ہے جو فکسڈ ہے, اور زندگی میں ہمیں اسی انٹیلیجنس سے گزارا کرنا ہوتا ہے. لیکن انٹیلیجنس میں جب علم شامل ہوتا ہے, تجربہ شامل ہوتا ہے, دوسروں کے مشورے شامل ہوتے ہیں, تو ہماری عقل پیدا ہوتی ہے, اور دن بدن عقل کو بڑھایا جا سکتا ہے. انٹیلیجنس کو بڑھایا نہیں جا سکتا. تو 21ویں صدی میں ہمیں یہ تحفہ ملا, اور بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہمیں تحفہ ملا کہ اب ہم اپنی انٹیلیجنس کو بڑھا سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے. جیسے ہم موسم کو ٹھیک کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل ایئر کنڈیشننگ سے, جیسے ہم سفر کو تیز کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل ٹریولنگ سے, جیسے ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل اسمارٹ فون سے. تو جو بھی ہماری انٹیلیجنس ہے اس میں جو بھی شارٹ فال ہے, اگر ہم وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا سائنٹیفک انٹیلیجنس ہماری مدد کر سکتی ہے. اور آج کے زمانے میں اے آئی سے فائدہ نہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ہم سائنٹیفک گیجٹ سے فائدہ نہ اٹھائیں, اسمارٹ فون یوز نہ کریں, کیونکہ اسمارٹ فون سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, اسمارٹ فون سے دماغی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں, اور اسمارٹ فون سے قباحتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اسمارٹ فون کی مدد سے بچے والدین کو دھوکے بھی دیتے ہیں, والدین کو مطمئن رکھ کے غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کسی بھی گیجٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں. اب ہم پر ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یا نقصان اٹھانا ہے یا دونوں حاصل کرنے ہیں. جو آپ نے واقعہ بتایا کہ جس میں کوئی بچہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, اور چونکہ چیٹ جی پی ٹی میں انٹیلیجنس ہے, عقل نہیں ہے,
یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں ابھی عقل نہیں آئی. آگے میں نا اسی بارے میں بات کروں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں عقل نہیں ہے, انٹیلیجنس ہے. لہذا آپ نے اس سے اس چیز کا تقاضا نہیں کرنا جو اس کے پاس نہیں ہے. آپ نے اس سے اس چیز کا تقاضا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہم جب چیٹ جی پی ٹی سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے اپنی وہ کمی پوری کر رہے ہوتے ہیں جو ہم میں شروع سے کوئی رہ گئی ہے, یعنی انٹیلیجنس کا کم ہونا. اب دیکھیے کہ آپ ایک ایسے لکھتے ہیں, پہلی دفعہ آپ لکھتے ہیں تو اس کی کوالٹی زیادہ اچھی نہیں ہوتی, پھر آپ اسے ریویو کرتے ہیں, دوبارہ ایڈٹ کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. پھر آپ تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ یا پانچویں دفعہ لکھتے ہیں تو آپ ایک بہترین ایسے لکھ دیتے ہیں. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کام جلدی کر دیتی ہے. آپ ایک آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت جلد وہ کام کر کے آپ کو دے دیتی ہے. پھر آپ اسے پڑھتے ہیں اور آپ اپنے عدم اطمینان کا اگر اظہار کرتے ہیں تو وہ اس میں مطلوبہ بہتری پیدا کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے. ہمارا ڈیٹا بیس اتنا زیادہ نہیں ہے, ہمارے ڈیٹا بیس میں گاربیج بھی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا بیس میں گاربیج نہیں ہے, اس میں وہ صرف سلیکٹڈ شنیدہ چیزیں رکھتے ہیں. اور جب آپ اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے آپ کی مدد کرتی ہے. اس کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. یعنی آپ سمجھے کہ جیسے آپ کی کوئی لائبریری ہو اور اس میں کوئی مطلوبہ کتاب ہو جس میں کوئی مطلوبہ معلومات ہو اور آپ کسی کو کہیں کہ وہ لا کے دو تو اس میں کتنا وقت لگے گا. لیکن جب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بات کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنی ضرورت بتاتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے وہ ضرورت پورا کرتی ہے. لیکن آپ نے اپنی عقل کا استعمال جاری رکھنا ہے, کیونکہ جسے ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں, ہماری عام زندگی میں بھی جب لوگ بتاتے ہیں کہ میرا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ اچھی خبر نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس جتنے بچے یا نوجوان سائیکیٹرک ڈس آرڈرز یا ایڈکشن کی وجہ سے آتے ہیں وہ سب بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان میں عقل کی تھوڑی کمی ہوتی ہے اور والدین ان کی انٹیلیجنس پہ ناز کرتے رہتے ہیں اور ان کی عقل کے بارے میں توجہ یا غور نہیں کرتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کے پاس جذبات نہیں ہے. آپ جذباتی بات کر کے دیکھیں, آپ اس کا شکریہ ادا کر کے دیکھیں یا ممنون ہو کے دیکھیں, کوئی جذباتی پہلو پہ بات کریں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جذباتی انداز میں بھی جواب دیتا ہے, اس کے پاس بھی جذبات ہیں. عقل جو ہے بس اس کی کمی ہے کیونکہ وہ انسانی وصف ہے, کیونکہ انسان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنایا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسان کو نہیں بنایا. لیکن جو سپروائزڈ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بے شک لکھ کے دیکھ لیں, آپ ابھی لکھ کے دیکھ لیں کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی اچھے اچھے طریقے بتاؤ, تو وہ نہیں بتائیں گے. سینکڑوں ایپس ہیں جو کہ ایڈکشن کے معاملے میں آپ کی مدد کرتی ہیں, وزن کم کرنے کے معاملے میں, گیمبلنگ چھوڑنے میں. تو اپلیکیشن صرف واٹس ایپ نہیں ہے, وہ موسٹ پاپولر اپلیکیشن ہے, لیکن بہت ساری اپلیکیشن ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ آگاہ کرتی ہیں کہ آپ اپنے گول سے کتنا قریب یا کتنا دور ہیں. اور آپ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو کو سنوارنا چاہیں تو اس کے لیے اپلیکیشنز موجود ہیں اور وہ آپ کو اسکورنگ بھی کر کے دیتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
بعض اچھی چیزوں کے لیے ہمارے دل میں کچھ ڈیٹرنس ہوتے ہیں. میرے ساتھ کچھ ڈاکٹرز کام کرتے ہیں جن کی تعداد کوئی 60 کے قریب ہے, اور وہ پاکستان کی جو بیسٹ میڈیکل کالج ہے اس کے سارے گریجویٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ہائر ہی ان کو کرتے ہیں جو کنگ ایڈورڈ گریجویٹس ہوتے ہیں پاکستان میں. ان کی اصل منزل امریکہ ہوتی ہے, لیکن وہ گریجویشن کرنے کے بعد 4 سال کا جو عرصہ ان کو درکار ہوتا ہے امریکہ پہنچنے کے لیے اور کچھ امتحان پاس کرنے کے لیے, تو وہ میرے ساتھ گزارتے ہیں. اور کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کی پہلی چوائس ہوتی ہے کہ وہ وننگ ویز میں 4 سال گزاریں, اور اس دوران وقفے سے وہ کچھ امتحان دیتے ہیں اور امریکہ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتے ہیں. بیچ میں 2-3 مہینے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آ جاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر وہ آ جاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ برین ڈرین دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں. پاکستان سے جو قابل لوگ ہیں ان کے مائگریشن کے رجحانات بہت زیادہ ہیں اور خام خواہ ہے. تو میں ان کے ساتھ جو بات چیت کرتا ہوں تو اس میں کم از کم 30% اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں اور وہ پاکستان میں میڈیکل کیریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں, ہر آنے والے کو, کہ اپنی زندگی کو شیپ اپ کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جائیں. میں جب اپنے ڈاکٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جائیں تو وہ کہتے نہیں, ہم نے نہیں جانا. وہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ جب میں نے یہ رات سے پردہ اٹھایا تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو بتائے گی کہ پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے, اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو اور وہ پاکستانی گریجویٹس کو بہت سستے داموں خریدے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو منع کرے گی. ان کے ڈیپ ڈاؤن کہیں ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نقص نکالتے ہیں. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک کارآمد چیز نہیں ہے, کیوں یہ ایک بری چیز ہے, کیوں ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جانے لگتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی سے مشورہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت اور ڈھنگ کا مشورہ ملے. لیکن اصل آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ مشورہ ملے. اس لیے جب آپ مشورہ کرنے جاتے ہیں تو آپ بندہ ڈھونڈ کے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کی ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ان نظریات سے ایڈکشن ہوتی ہے جو پہلے سے ہم میں پائے جاتے ہیں, اور ہم ان نظریات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم اپنے سبسٹینس آف ایڈکشن کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم ہر اس چیز کے ساتھ جب ہمارا ایڈکٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے تو ہم اس کی ویریفیکیشن میں نہیں جانا چاہتے. اگر ہمارے کہیں نظریات میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی ایڈکٹیو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے اور میں نے اس ریلیشن شپ کو برقرار رکھنا ہے, اور میں نے اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا, میں نے اس کو کراس چیک نہیں کرنا, میں نے اس کو ریوزٹ نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی انسان نہیں ہے, وہ ایک مشین ہے جس میں انسانوں کی اکٹھی کی ہوئی معلومات اور ان معلومات کی انٹیگریشن کا معاملہ ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک ڈیٹا بیس ہے, وہ گوگل کے پاس ہے, اور وہ اے آئی سے زیادہ ہو سکتا ہے گوگل کے پاس, لیکن گوگل کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس ہے, جو کہ گوگل سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے. تو آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ جو ڈیٹا بیس ہے جس میں ویریفائڈ فیکٹس ہوتے ہیں, اگر آپ کو ان تک رسائی چاہیے جو ایویڈنس بیس چیزیں ہیں تو آپ کو گوگل کے پاس جانے کی بھی ضرورت ہوگی. اگر آپ اس ڈیٹا بیس کا آپس میں رشتہ بنانا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جانا پڑے گا. جیسے اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کالج اور یونیورسٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن ان کو زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آتی ہیں, کیونکہ معلومات اور ایجوکیشن ایک چیز ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے وہ عملی طور پر آپ کو زندگی گزارنے سے آتا ہے. لہذا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے, جیسے لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو منع کیا کہ نہیں ہم نے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرنا, اور پھر لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا شروع کر دیا. تو کوئی بھی ایجاد آئی تو لوگوں نے اس کے خلاف کوئی رجحانات رکھے, لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کو اپنا لیا. تو ایک 13% لوگ ہیں جو کہ چیزوں کو جلدی اپناتے ہیں, اور یہی ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں. باقی جو 87% لوگ ہیں وہ پیچھے ڈرائیو کرتے ہیں, ٹرین بہائنڈ کرتے ہیں. اسمارٹ فون کے بارے میں بھی آپ کو اگر 20 سال پہلے چلے جائیں یا 25 سال پہلے چلے جائیں تو بہت سارے لوگ اسمارٹ فون کے استعمال کے حق میں نہیں تھے, اور آج بھی کچھ لوگ اسٹبنلی اسمارٹ فون کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. اور اے آئی تو اس وقت بہت ہائپ میں ہے کہ لوگ اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں, اور دونوں ہی اچھا کر رہے ہیں. جو اس کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ اسٹیمولس دے رہے ہیں کہ اس میں جو نقائص ہیں ان کو دور کیا جائے اور کسی کو اے آئی سے نقصان نہ پہنچے. اور اے آئی اب خود بھی کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے, آپ اسے کراس چیک کر لیں, کیونکہ اے آئی کی سورسز کئی ہیں. اب آپ بتائیے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ دیکھیے, ڈرگس کا لیگل ہونا دنیا میں بڑا ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے 90% سے زیادہ ممالک میں الکوہل لیگل ہے. اسی طرح یورپ میں اور امریکہ اور کینیڈا میں کئی اسٹیٹس میں ماریجوانا لیگل ہے. مسئلہ لیگل ہونے کا یا انلیگل ہونے کا نہیں ہے, کیونکہ اسلحہ بھی تو لیگل ہوتا ہے, لیکن اسلحہ رکھنے والوں کو خود اپنی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مجھے بتائیے کہ بازار میں جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی تو لیگل ہوتی ہیں, لیکن سب میں موٹاپا پیدا کر کے, بیماریاں پیدا کر کے تو اس کا نقصان سامنے آتا ہے. ڈائبٹیز کے لوگوں میں تو بہت سی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے میٹھی چیزیں کھانے سے. تو مسئلہ لیگل یا انلیگل کا نہیں ہے, مسئلہ نفع نقصان کا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو لیگل ہیں لیکن ان سے ہمارا بھلا نہیں ہوتا. ہمیں اپنا بھلا کرنا ہے, ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, اور ہماری زندگی کے ادوار ہیں کچھ, جیسے پہلے 25 سال میں ہم نے زندگی کو سیکھنا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, لوگوں سے نباہ کرنے کے معاملات پہ توجہ دینی, اور اپنی زندگی کو سیٹل کرنے کے لیے اور اپنا جو ایک کردار ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں جانے کی تیاری کرنی ہے. تو زندگی کے دوسرے 25 سال میں ہمیں پھر اپنی زندگی کو بنانا ہوتا ہے, آسائشوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت انرجی ہوتی ہے, بہت انٹیلیجنس ہوتی ہے, چتر چلاکیاں ہوتی ہے. تو 50 سال کی عمر تک ہم پھر جو دنیاوی کامیابیاں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں.
اور پھر ہماری انرجی نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. تجربہ اور علم اوپر جا رہا ہوتا ہے, تعلقات اوپر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں انرجی کا نیچے جانا بہت برا لگتا ہے. اور نشہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ لو انرجی ہے, جو کہ 37 کی ایج سے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 50 سال کی عمر تک انرجی نیچے چلی جاتی. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ Assalamu alaikum, doctor. And thank you very much for this insightful talk. Specifically, आपने जिस तरह से modernization के साथ ये सब किया है smart robotics के subject को, this is actually something here everybody is looking for. The concern I have right now that today we have an opportunity that students and faculty and administrative personnel are here. So I would like to ask that how can educational institutions act as frontline agents in curbing this narcotic? I think I should extend this term now. It's more than a narcotic addiction, as we are already talking about social media, whereas we're talking about the subject of artificial intelligence. So I would like to ask that how can an administration, being the teacher, being the faculty member, being the elder one in the house, should have those suggested ways to curb it? Thank you very much. دیکھیے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کردار بدل رہا ہے. آپ دیکھیے تو اب آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری سورسز اویلیبل ہیں اور بہت جلدی سے آپ اصل نقطے تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس طرح کلاس روم میں تعلیم لینا دینا شاید زیادہ کارآمد نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. 1 گھنٹے کے لیکچر میں جب کوئی ٹیچر نوٹس تیار کر کے بلیک بورڈ پہ کچھ لکھ کے بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو یہ 1 وے ٹریفک ہوتی ہے, اور جو سننے والے ہیں وہ کچھ بوریت محسوس کرتے ہیں. وہ بعض اوقات اسمارٹ فون کا استعمال یوز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھر جا کے ہم پڑھ لیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کالج اور یونیورسٹیز ہیں ان کو ایک نیا اسٹرکچر دے دیں جو کہ انٹر ایکٹیو ہو, جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا انٹر ایکٹیو ریلیشن شپ ہو. اور چونکہ ٹیچرز رول ماڈل ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ان کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ فالو کرتے ہیں, انہیں اپنے لیے مثالی سمجھتے ہیں. اس لیے ٹیچرز کا جو کردار ہے وہ ہمارے معاشرے میں والدین سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. تو علم تو حاصل کرنا ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو سینکڑوں طریقے سے وہ آپ کو بات سمجھا دیتے ہیں, اور ایک کلاس روم سیٹنگ کی نسبت آپ گھر بیٹھے زیادہ پڑھ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات سیکھنے کے لیے کہ ہمیں زندگی میں ذمہ دار ہونا ہے, یونیورسٹی اور کالج بہت رول ادا کر سکتے ہیں, اور ٹیچر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو بر وقت کیسے اٹھانا ہے, جو کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ اپنی ذمہ داری, اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں. دوسری بات یہ بہت اہم ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ذرا پہلے اس کے انجام پہ غور کر لیں. ہم تول کر بولیں, ہم سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ چیز بھی ہمیں گھر کے علاوہ اسکول, کالج اور یونیورسٹی سے سیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ اسکول, کالج اور یونیورسٹی ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے. گھر میں 4, 5, 6 افراد ہوتے ہیں, جبکہ اسکول میں سینکڑوں لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ انٹریکشن میں آتے ہیں, اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہمیں مختلف نظریات کا پتہ چلتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم پرائرٹیز کو سمجھیں کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز ارجنٹ ہے, اس طرف توجہ دیں. جو چیز اہم نہیں ہے اور جو چیز ارجنٹ نہیں ہے اس کو ذرا پیچھے کر دیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جو ہارنے جیتنے کا تصور ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے اول آنا ہے, تم نے دوسروں کو پیچھے اور خود آگے لے کے جانا ہے, تو اس سے جو ایک کمپیٹیٹیونیس پیدا ہوتی ہے یہ انسانوں کے لیے کارآمد نہیں ہے. انسانوں کے لیے کارآمد ہے پرسنل ایکسیلنس,
کہ ایک بچے کی اپنی جینز میں جو کچھ ہے، ایک بچے کے اپنے وسائل میں جو کچھ ہے، وہ اس کی اپنے اندر جو ایک وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر بنانا ہے. تو یہ جو ہار جیت کا تصور ہے، اس میں سے بھی تھوڑا نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہماری ٹیم ہارتی ہے تو ہم پوری قوم ماتم کرنے لگتے ہیں. حالانکہ گیم چلتی رہتی ہے، کبھی ہار ہوتی ہے، کبھی جیت ہوتی ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم جب کسی کی بات ہو تو غور سے سنیں اور اچھی طرح سوچیں اور پھر جواب دیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو اپنا قیمتی اثاثہ سمجھیں کہ ان کی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے پہلے ماں باپ اور بہن بھائی، پھر ہمارے ٹیچرز، پھر ہماری سوسائٹی میں دیگر لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے زندگی کے معاملے کو اچھا بناتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پنجابی میں بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے. تو مطلب انسان ہی انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور دوسرے جاندار اور پرندے اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد اس طرح نہیں کرتے. ماں سوا زندگی کے ابتدائی چند دنوں میں ان کو ایک دوسرے کی مدد میسر ہوتی ہے، اور پھر ان کا سافٹ ویئر ایکسپائر ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. لیکن انسان ایک دوسرے کی مدد ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور ازل سے کرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دوسرے جانداروں کی نسبت بہت اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں. اور جو آخری چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ اپنے آپ کو سیانہ بناتے رہنا، یعنی عقل والا بناتے رہنا. آپ کی انٹیلیجنس جتنی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنے تجربے، مہارت اور دوسروں کی مدد سے اپنی عقل کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں اور نکھار سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو یونیورسٹی اور کالج میں اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہے. اور پڑھنا تو گھر پہ بھی بیٹھ کے اب بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے، اور کم وقت میں آپ زیادہ علم سیکھ سکتے ہیں. پلیز. کوشچن تھا کہ ماضی میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کسی ایجنڈا کے تحت یوتھ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے منشیات کے استعمال کے اسنیکس وغیرہ یا اس طرح کی کسی چیز میں یوتھ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے کوشچن لینا چاہتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ اگر انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے تو انہیں اس طرح کی کیفیت آ رہی ہے، مطلب اس میں کچھ الٹا ہے، اس طرح کی ڈرگ ٹائپ کچھ چیز ہے، تو اس میں کیا سمپٹمس آتی ہیں یا کیا ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرگس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ڈرگس کا یوز کیا گیا ہے یا نہیں. اچھا، یہ وقتاً فوقتاً ٹی وی پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ اسکول کے باہر بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی نشہ دے رہا ہے. یہ کہانیاں ہیں، ان میں حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں. عام طور پر جب نشے کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جب اپسیٹ ہوتا ہے یا انڈر سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، انرجی کم ہوتی ہے، تو ارد گرد سے کوئی مشورہ دیتا ہے. جیسے چائے کا استعمال، مجھے بتائیں کہ 50 سال پہلے لاہور میں چائے کا استعمال نہیں تھا، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں چائے چولہے پہ چڑھی رہتی ہے. تو وہ ایک نشہ ہے جس سے کہ انرجی ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، سوچ ذرا چلنے لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہوتی. ہم جب بھی چائے سے یا کافی سے یا کسی نشے سے اپنی کیفیت کو بہتر بناتے ہیں تو ایکچولی ہم فیوچر کی انرجی کو حال میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کریڈٹ کارڈ لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ فیوچر کی کمائی حال میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو جتنا ہماری نیچرل ذہنی کیفیت ہوگی اور ہم فیوچر کی انرجی کو آج استعمال نہیں کریں گے تو آگے چل کے پھر ہماری انرجی کے جو کرائسس ہیں وہ زیادہ پیدا نہیں ہوں گے. اور جیسے میں بات کر رہا تھا کہ 25 سال تعلیم کے، 25 سال محنت اور کامیابی کے،
اور پھر 25 سال تجربے اور عقل سے کام لینے کے، اور پھر آخری 25 سال اگر آپ 100 سال جینا چاہتے ہیں تو آخری 25 سال جو ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کے ہوتے ہیں، انسپریشن کے ہوتے ہیں، کہ جب آپ اپنی موجودگی سے دوسرے لوگوں کو اپنی ایگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ کو پہلے سے کرنا ہوگا کہ آپ نے کتنا جینا ہے اور پھر اس کے اسباب پیدا کرنے ہیں۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ اس نے کتنا جینا ہے؟ پہلے تو آپ کی بہت بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے، یعنی آپ نے تو آن لائن ایک سنا تھا جس میں پہلے آ رہے تھے نہیں لیول پہ کیا بتا رہے تھے کہ 40s and 50s کے لیول آپ نے کوئی ریسرچ کر کے اینالائز کیا لیڈرشپ کے ساتھ مجھے یہ بات کرتا ہوں۔ پھر ہم بات کر رہے تھے لو ہیلتھ، اپنی جو آپ لو ہیلتھ اس میں بھی آپ انرجی کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، پہلے یوز نہیں ہو رہی تھی۔ اٹس ڈیفینیٹلی میری کنسرن جب ہم اپنی ٹیچنگ میں آتے ہیں، ڈیفینیٹلی یو آر ان انسٹیٹیوشنس سے ایک جو ڈفرینس مجھے بہت زیادہ لگا انسٹیٹیوشن سے ایک اسٹوڈنٹس سے انرجی لیول اسٹوڈنٹس کو بہت ہائیلی ایمبیشیس ہے۔ when we are in the classes students are down most of the time even 5 to 6 minutes उनको energize करने में और उनको motivate करने में और उनको ये समझाने में कि you are in a value of the day खाना में इस difference को कितनी highly technology में कितनी AI की time में वो you will find जब marks की और आ रहे हैं competition के ऊपर marks जीते जा रहे हैं practical level पे student down है class دیکھیے آج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھکے ہوئے یونیورسٹی یا کالج آتے ہیں کیونکہ وہ راتوں کو دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کھانے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، اور راتوں کو دیر تک جاگنا ہمارے شہر کا اور دنیا کے بیشتر شہروں کا کلچر ہے، کیونکہ جب سے انسان نے یہ بتیاں ایجاد کی ہیں اسے دن اور رات کا فرق اتنا پتہ نہیں چلتا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ رات کو وقت پہ سونے کی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اس ہال میں کوئی ہے جو رات کو 9 بجے سو چکا ہوتا ہے؟ آپ تو بہت ہی اچھے بچے ہیں، مطلب رات کو 9 بجے سونے والے کے لیے خوشخبری ہے، رات کو 9 بجے سونے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کو کوئی سائکیٹرک ڈس آرڈر نہیں ہوگا۔ رات کو 9 بجے سونے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہوگی، اس کی زندگی اچھے تعلقات سے مالا مال ہوگی، اس کے ماں باپ بھی صحت مند رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ صحیح ٹائم پہ سو گیا ہے۔ وقت پہ سونا جو ہے یہ نمبر 1 چیز ہے جو آپ کی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے اور انرجی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ نمبر 2 چیز جو انرجی کو قائم رکھتی ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے، آپ کا فیول ہے۔ اگر آپ ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں، دال سبزی اجناس دودھ پھل ان چیزوں پہ تکیہ کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی انرجی زیادہ ہوگی۔ آپ اگر چاہیں تو سائنسدان بن کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اس اتوار کو کہ آپ پائے مغز پراٹھے کھا لیں یا پھر آپ دال سبزی کھا لیں اور دیکھیں کہ یہ کھانے کے بعد آپ کی انرجی اوپر آتی ہے کہ نیچے جاتی ہے۔ تو آپ چھوٹا سا تجربہ کر کے اپنے لیے کھانے پینے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور اچھی ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز یا دل کی بیماری ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کی فیملی میں یہ بیماریاں اگر پائی بھی جاتی ہیں تب بھی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ایکسرسائز ہے، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے لاہور میں سائیکلیں ختم ہو گئی۔ اب بچے بھی کالجوں میں سائیکل پہ نہیں جاتے، وہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، تو یہ جو تھوڑا بہت ایکسرسائز کا بہانہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ اپنے گھر میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جم جائیں، آپ نے کوئی باڈی بلڈر نہیں بننا، تو آپ ایکسرسائز اگر کریں اور ہر گھنٹے کے بعد 5 منٹ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں تو
آپ کی انرجی تادیر برقرار رہے گی، لمبی عمر تک برقرار رہے گی۔ اور چوتھی چیز تعلقات ہے کہ تعلقات کو ٹارگٹ کریں کہ آپ نے کسی سے جھگڑا نہیں ڈالنا، نہ ماں باپ سے جھگڑا ڈالنا ہے، نہ بہن بھائیوں سے، نہ فرینڈ سے، نہ کل کو خامد سے جھگڑا کرنا ہے، نہ پرسوں بچوں سے جھگڑا کرنا ہے۔ اگر آپ نے جھگڑے کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر دیا تو آپ کی خوشی اور لمبی زندگی کی گارنٹی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہم کریں گے سو ہم بھریں گے۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹارگٹ مقرر کریں کہ اگر آپ نے 100 سال جینا ہے کہ 70 سال جینا ہے یا 60 سال جینا ہے تو اس کے مطابق پھر آپ اسے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ٹارگٹ ہی سیٹ نہیں کیا تو پھر آپ کی زندگی جو ہے ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے، جو اڑتی رہے تو اڑتی رہے اور کٹ جائے تو کہیں گر جائے۔ جی آپ آپ کی ایکسپرٹیز میں سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے کہ آپ کا ریہیبلیٹیشن میں بہت ایکسپرٹیز ہے، تو دیر آر سم پیپل کچھ لوگ دنیا اس سوسائٹی میں ہے جو ڈرگس یوز کرتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈرگس یوز کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، بٹ دے آر اسٹل یوزنگ دا ڈرگس، تو وٹ شوڈ بی دی اسٹریٹجی پے فار دیٹ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر سب کو پتا ہوتا ہے کہ ڈرگس یوز کرنا تباہ کن ہے، کیونکہ بچپن میں یہ بات کانوں میں پہنچ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ منشیات کا اور الکوہل کا استعمال اچھا نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو اندر سے جو ضرورت ہے وہ اتنی کمپیلنگ ہو جاتی ہے کہ وہ رسکی فیصلے کرتے ہوئے مشکل محسوس نہیں کرتے۔ جیسے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، جیسے ایک بچے کی مثال بھی دی، سائنس کہتی ہے کہ خودکشی کی صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے سائکیٹرک ڈس آرڈر، یعنی جو ڈپریشن ہے، خاص طور پر اینڈوجینس ڈپریشن، باہر والی ڈپریشن نہیں، جو کسی کے تنگ کرنے سے ڈپریشن آتی ہے اس سے انسان خودکشی نہیں کرتا۔ جو میٹرک کے امتحان میں فیل ہو کے خودکشی کرتا ہے وہ بھی میٹرک میں فیل ہونے کی وجہ سے خودکشی نہیں کرتا، بلکہ خودکشی کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہے جو پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ کیمیکلز ہیں جن کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، اور اس گٹھ جوڑ سے خودکشی کا خیال جنم لیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بڑے افسر نے خودکشی کی اور لوگ اس کی وجہ باہر تلاش کر رہے تھے، جبکہ اس کی وجہ اس کے اندر تھی اور ڈپریشن تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا لیکن ڈاکٹرز کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جی، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو خودکشی جو کہ دنیا میں بہت لوگ کرتے ہیں، 10 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ لوگ خودکشی کی اٹیمپٹ کرتے ہیں اور 10 لاکھ لوگ ان میں سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہر سال 5 لاکھ لوگ مرڈر ہوتے ہیں، یعنی کسی اور کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا زیادہ خطرہ جان سے ہاتھ دھونے کا اس کے اپنے ہاتھوں ہے۔ اور اس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کے ہاتھوں مریں گے تو وہ کوئی اجنبی ہوگا۔ سائنس کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے اجنبی کے ہاتھوں مرنے کے امکانات بہت کم ہیں، اور ہمارے ان لوگوں کے ہاتھوں مرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ جو اجنبی نہیں ہوتے، جانے پہچانے ہوتے ہیں اور ہمارے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔